अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया बड़ी उम्र के लोग और नौजवान सब ज़हनी दबाव का शिकार। बूढ़े तेजी से बूढ़े होते जा रहे हैं और जवान जो हैं वो तेजी से अपनी जवानी को फलांग कर बुढ़ापे में दाखिल हो रहे हैं। उसकी वजह नफसियाती दबाव, समाजी दबाव, सोशल प्रेशर, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, घरों में माहौल कशीदा और उसकी वजह उसको जनरेशन गैप कहते हैं, नस्लों का टकराव। आज इस मौजू पर आपके साथ इज़ार ख्याल करना है और कोशिश करूंगा अपनी गुफ्तगू को बहुत मुख्तसर रखूं। ये एक ऐसा मसला है जो हमारे सोशल सिस्टम, सोशल ऑर्डर के लिए एक थ्रेट, एक खतरा बन जाए। आज की गुफ्तगू में हम जानेंगे कि उसके नौजवान नस्ल पर क्या असरात हैं, उसके जो ओल्डर जनरेशन है उसके ऊपर क्या असरात हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और आखिर में मैं आपके सामने इसका हल पेश करूँगा। बसा औकात हम सोशल इश्यूज या साइकोलॉजिकल इश्यूज पर तवज्जो नहीं देते और अपने अंदर ही अंदर घुटन का शिकार होते हैं और बीमारियों को इनवाइट करते हैं और उसका एनालिसिस और उसके सोल्यूशन की तरफ तवज्जो नहीं देते। आज की इस गुफ्तगू में आपके सामने मैं इसकी वजूहात रखूंगा कि नौजवान नस्ल और वालदैन वाली नस्ल जो है उसके दरमियान इतनी खलीज, इतना गैप, इतना जो डिवाइड है वो बढ़ती क्यों जा रहा है। साथ ये भी अर्ज कर दूं कि इस चैनल पर ये लॉन्ग ड्यूरेशन की पहली वीडियो है। जो पहले मेरा चैनल कुछ दोस्तों को मालूम होगा, उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स एंड न्यूज़ और दीगर कुछ इंटरव्यूज़ वो होंगे। और इस चैनल पे मैं कोशिश करूंगा कि तालीमी और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ और सोशल इश्यूज़ जो हैं वो इस चैनल पर इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए ज़रा देखते हैं कि ये जो नस्लों का टकराव है इसकी वजूहात क्या है। दोस्तों, इसकी 5 वजूहात। पहले ये वाज़ेह कर दूं कि ऐसा नहीं है कि माजी में नस्लों का टकराव नहीं होता था। ये इंसानी फितरत में है कि ज़माना हर 20, 30, 40, 50 साल के बाद उसकी वैल्यूज़, अक़दार, उसमें तब्दीली आती है। ये फितरी बात है, इसको कोई रोक नहीं सका। लेकिन अब ये एक भयानक मसला बन चुका है। पहले ये फिर भी मैनेज होता था। अब यूँ समझ लें कि मेरे दादा और मेरे वालिद, उनकी उम्र में जितना भी फ़र्क था, 25 साल, 30 साल, वो मैनेजेबल था। उसमें जो नई वैल्यूज़, मेरे दादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन मेरे वालिद एजुकेटेड थे, तो यकीनन गैप आया। लेकिन फिर भी मेरे वालिद जो हैं उन्होंने ज़मींदारा करते हुए मवेशियों को चारा भी काट के दिया और काश्तकारी भी की और खाले से पानी भी फसलों को लगाया, घोड़सवारी भी की और दीगर जो भी एक फार्मर की लाइफ में हो। लेकिन उसके बाद मेरी जनरेशन, तो मेरे और मेरे वालिद चूंकि पढ़े लिखे थे, वो कुशन था। लेकिन आज जो नस्लों का टकराव है वो बहुत डीप और बहुत बुरे असरात लेके आ रहा है, जिसका रिजल्ट आप हर दूसरे तीसरे घर में देख रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि पिछले 50 सालों में जमाना जिस तेज रफ्तारी के साथ बदला, उसके साथ जो जहनी हम आहंगी कम अज कम वो लोग नहीं कर सके जिनकी उम्र 50 या 60 या इससे ज्यादा है। और ख़ास तौर पे वो एल्डर्स जो खुद ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है, मैट्रिक या फिर वगैरह और बात। तो इसमें जो पहली रीज़न मैं आपके सामने मुख्तसर बयान करूंगा वो है टेक्नोलॉजिकल डिवाइड। कि इस जनरेशन गैप की वजूहात 5 मैंने अर्ज किया, उसमें पहली जो है वो है टेक्नोलॉजिकल डिवाइड। इंटरनेट, अब यूं समझ लें कि एक बड़ा मुजरम। इंटरनेट ने दुनिया को जिस तरह सुकेड़ दिया, श्रिंक कर दिया, इंसान की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ज़माना इस कदर तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ा। उसके साथ मीट करना, उसके साथ एडजस्ट कर, एडेप्टेशन, ये कभी ऐसा इंसानी तारीख में नहीं हुआ जो इन 50 सालों में जितनी तेज़ रफ्तारी के साथ ज़माना आगे बढ़ा। जो अक्सरियत वालदैन की है वो बड़े हुए विदाउट इंटरनेट। लेकिन आजकल जो नौजवान हैं, इस हद तक कि वो ज़्यादा उम्र के ना भी हों, मैट्रिक या इससे भी कम उम्र के जो नौजवान और बच्चे जो हैं वो डिजिटल नेटिव्स, उनका जो एक वर्ल्ड व्यू है, दुनिया के बारे में उनका जो फहम है वो बहुत तेज है। उसमें शिफ्ट बड़ी तेजी के साथ। तो दूसरी वजह जो है वो शिफ्ट इन वैल्यूज, अकदार के अंदर जो तब्दीली आई। तो अब देखें, मेरे से आप इत्तेफाक करेंगे कि जो पुरानी जनरेशन है उसके जो लोग, वो स्टेबिलिटी, इस्तेकाम, रेस्पेक्ट और एक इज्तमाही शनाख्त, जैसे बरादरी, ज़ात बरादरी या इकट्ठ, उस पे जब ज़्यादा उनका बिलीफ होता था। अकीदा उनका या उनकी ज़िंदगी की अंदाज जो है उसके अंदर वो ये चीज़ें होती हैं। जो नई नस्ल है, नौजवान नस्ल है, उसके अंदर आज़ादी है, उसके अंदर अपने आप सेल्फ एक्सप्रेशन,
وہ خاموشی اختیار نہیں کرتے، اس کے اندر انڈیویجویلٹی، وہ کہتے ہیں کہ میں ماضی میں آپ دیکھیں پچھلی جنریشن جو ہے وہ اجتماعیت، جیسے برادری، ڈیرا اور بیٹھک، ان چیزوں کی طرف توجہ، لیکن اب ہر کوئی اپنی ذات میں ایک محفل لگا کے بیٹھا ہو، تنہائی بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تیسری وجہ اکنامک پیٹرنز، دیکھیں اکنامک پیٹرنز جو ہیں وہ آپ اگر آپ 50-60 سال پہلے چلے جائیں تو زندگی کافی ایزی تھی، سمپل تھی اور ایزی تھی، جس میں محدود سی ضروریات تھیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے ایک محدود سے وسائل بھی گزارا ہو جاتا تھا، مکان ہے یا چلیں شہروں میں بجلی ہے، اور تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے ہر چیز جو ہے وہ بڑے بیسک لیول کی ہوتی ہے۔ لیکن آج وقت اس طرح کا ہے کہ اگر ایک گھر میں 5 افراد ہیں تو 7 اسمارٹ فونز ہوں گے اور پتہ نہیں کتنی ٹیبز ہوں گی اور کتنے کمپیوٹرز ہوں گے، کتنی گیجٹس ہوں گی، ہے نا، ایک سمپل واشنگ مشین ہوگی، ایک الیکٹرانک ہوگی، 2 فریج ہوں گے، کتنے ایئر کنڈیشنر ہوں گے، جو بھی فائنینشیل حیثیت کے مطابق آپ گیجٹس کی تعداد کو گنے تو آپ انسان خود حیران ہو جاتا ہے۔ پچھلے 40-50 سال پہلے ان چیزوں کا تصور بھی، اور پھر اس کا بل بھی دینا ہے تو پریشرز ہیں۔ پھر یہ ہے کہ تعلیم کتنی مہنگی ہوگی، علاج اور صحت کے معاملات کتنے مہنگے ہو گئے، لباس دیکھیں، فیشن دیکھیں۔ اب اکنامک پریشر جو ہے وہ نسلوں کے ٹکراؤ کو کیسے بڑھا رہا، وہ اس طرح کہ والدین کی جو موسٹ آف دا پیپل ان سوسائٹی، ان کی انکم محدود ہے لیکن اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور وہ اپنے تعلیم یافتہ بچے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فوری طور پر وہ ان کا ساتھ دے، جس طرح کے ماضی میں ہو تو انہوں نے اپنے والدین کو دیکھا کہ فار ایگزامپل یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میرے دادا جو ہیں، میرے والد صاحب 22-24-25 25 ایئرس کی عمر میں یا وہ نوکری لگ گئی یا وہ کاشتکاری میں ساتھ مدد، یا تاجر ہیں تو ساتھ بیٹا اس نے تجارت شروع کر دی، دکانداری شروع کر دی۔ لیکن آج کیا ہے، کیریئر کی تلاش، کیریئر جو ہے وہ رستے میں بھٹک رہے ہیں نوجوان، اور والدین کی توقعات اپنی جگہ پہ، نوجوان کے مسائل اپنی جگہ پہ، تو اس کی وجہ سے معاملات پھیلتے چلے اور پریشانیاں بڑھتی چلی۔ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ والدین ہمیں سمجھنے، والدین جو ہیں خاص طور پہ میں نے میرے ذاتی آبزرویشن میں ہے کہ ایک سیمی لٹریٹ والد، سیمی لٹریٹ مینس کہ آپ کہہ لیں میٹرک یا انٹر یا اس طرح ایون گریجویشن، وہ تاجر ہیں، دکانداری کرتے ہیں، اچھی دکانداری بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کا جو بیٹا ہے اس کو انہوں نے یونیورسٹی میں تعلیم دلوائی۔ اب بیٹا یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی ایک شناخت، اپنی پہچان، اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اپنا کیریئر ڈھونڈ رہا ہے، لیکن والد صاحب کی توقع ہے کہ دکان پہ کیوں نہیں آتا، اب تو یونیورسٹی سے فارغ ہو چکا ہے، یہ میرا بازو کیوں نہیں بنتا۔ اب نوجوان ایک اپنی لائن پہ چلنا چاہتا ہے، اپنی اس کی ایک اپنی پرائورٹیز آف لائف ہیں، ابھی تک اس نے کبھی وہ ملک سے باہر جانا چاہتا ہے، کبھی وہ کوئی بزنس الگ سے شروع کرنا چاہتا ہے جہاں پہ اس کی فریڈم، انڈیویجویلٹی جو ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کی۔ تو یہ اکنامک پریشرز جو ہیں یہ بھی نسلوں کے ٹکراؤ میں اضافے کا باعث بنا۔ اس کے بعد جو ہے اگلا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک بین الاقوامی انفلوئنس، گلوبل انفلوئنس اسے کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے دنیا میں ویسٹرن کلچر، یا وہ کلچر جو اس وقت دنیا میں ڈومیننٹ تہذیب اس وقت، وہ ویسٹرن ہے، مغربی ہے، امریکی کہیں، برطانیہ کی کہیں، یورپ کی کہیں، مغربی یورپ غالب آ چکا ہے لوگوں کے مائنڈ میں، لوگوں کا فیشن، لوگوں کی فوڈ، لوگوں کا طرز عمل، خاص طور پر میں نوجوانوں کی بات، اس کی وجہ سے جو گلوبل انفلوئنس ہے، اب ظاہر والدین جو ہے ان کے لیے یہ ایک نئی بات، اس حد تک سمجھیں کہ پریشانی کی بات ہے کہ یہ نوجوان اس نے بال کیسے رکھے ہوئے، یہ کون سا لباس پہنتا ہے، عجیب عجیب آدمی ہے یہ نوجوان، جس کے لیے کریزی ہے، جس چیز کے لیے جس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یقیناً وہ مہنگی بھی ہے سارا، لیکن والدین کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنا پاگل کیوں ہو رہا ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایڈورٹ چلی تھی، 2 نوجوان آپس میں بات کر رہے ہیں کہ نئے ماڈل کا آئی فون خریدنا ہے، تو ایک نوجوان دوسرے کو وسپر کرتا ہے کہ گردے نہ بیچ۔ یہ بات اتنی غلط نہیں ہے، یہ انسانی نفسیات اس وقت نوجوانوں کی جو سائیکی ہے اس کو صحیح ریفلیکٹ کرتی ہے، اور میں یہ چیز آبزرو کر رہا کہ نوجوان جو ہیں وہ اتنے کریزی ہیں بعض اوقات چیزوں کے لیے، اور والدین یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ آخر کیا ہے وہ آئی فون جس کے لیے یہ 5 لاکھ یا 6 لاکھ روپے خرچ کرنا چاہتے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، یا اس کو پی سی جو ہے اس کو اپ گریڈ کرنا ہے، یا اس کو ایک موٹر سائیکل یا گاڑی جو ہے اس کی وہ اگلی جنریشن پہ جانا چاہتا، اس کو کوپ نہیں کر رہے، میٹ نہیں کر رہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ کیا ہم سے چاہتا ہو۔ یہ ایک گلوبل انفلوئنس، اس کی 1000 مثالیں میں دے سکتا ہوں، بٹ آئی ہوپ کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ کے سامنے کیا رکھنا ہے۔ 5واں پوائنٹ جو وجوہات کی طرف میں بات کر رہا ہوں وہ ہے ایک کمیونیکیشن بریک ڈاؤن، گفتگو جو ہے وہ اب نہیں،
اپنے اپنے کمروں میں گھسے ہوئے ہیں سارے، والدین منتظر ہیں، لیکن نوجوان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیا بات کروں، میری بات یہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ یہ کمیونیکیشن بریک ڈاؤن جو ہے یہ اس ٹکراؤ کو مزید ڈیپ کر رہا۔ یہ 5 وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگلے مرحلے میں آپ کے سامنے اس کا ایک نفسیاتی جائزہ انتہائی آسان لفظوں میں بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہم اس کے سلوشنز کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں کچھ تھیوریز ہیں، میں نفسیاتی سائیکولوجیکل انالیسس میں زیادہ ڈیپ نہیں جانا چاہوں گا، مختصر سی بات۔ ایک نفسیاتی تھیوری ہے جس کا نام ہے ایرکسنز سائیکولوجیکل تھیوری۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ ایک شناخت اور جو رول کا جو کنفیوژن ہے وہ ایک سٹیج آ جاتی ہے۔ جو نوجوان ہیں وہ نئی شناخت اپنی منفرد اس کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، جبکہ جو پیرنٹس ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنا کنٹرول لوز کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کا رویہ اتھارٹیرین ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک لفظ بولنا چاہیے، ایک جبرانہ ایک انداز ان کا ہو۔ دوسری اس کی جو وجہ ہے وہ ہے کوگنیٹیو ڈیزوننس، جس میں والدین جو ہیں وہ ان کے اندر ایک احساس ندامت آ جاتا ہے، ایک سینس آف گلٹ آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بچے کو پالا پوسا اور اس کی تعلیم پہ خرچ کیا اور اس کے لیے کیا نہیں کیا، لیکن یہ ہماری خواہشات کے مطابق چل ہی نہیں۔ اب وہ والدین کی توقع اپنی جگہ پہ، لیکن جو نوجوان ہے وہ اس میں مزید سٹریس محسوس کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں ان کو اوبے کروں تو میں اپنی شناخت کو لوز کرتا ہوں، اور اگر میں بغاوت کرتا ہوں تو میں والدین کی محبت اور گھر کا نظام خراب ہوتا ہے۔ تو یہ ایک شخصیت بکھرنے لگتی ہے۔ تیسری سچویشن جو ہے نفسیاتی جو ایک حالات پیدا ہوتے ہیں، اس میں ایموشنل نیڈز کلیش، کہ جو ایموشنل ضروریات ہیں وہ ٹکرا جاتے ہیں۔ جو والدین ہیں وہ تابع فرمانی مانگتے ہیں، اوبیڈینس، اس کے وہ سیکیورٹی حاصل کرتے، اور نوجوان جو ہیں وہ آزادی مانگتے ہیں، سیلف ریسپیکٹ۔ جب دونوں کو یہ چیزیں نہیں ملتی تو فاصلہ بڑھتا، خاموشی ہو جاتی، اور خاموشی بہت بڑا زہر قاتل۔ جو اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں، وہ جنریشنل ٹراما، صدمہ یوں سمجھ لیں کہ والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کے اوپر انویسٹ کیا، زندگی بھر اس کو پیار دیا، اور اس کو ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ جو کچھ ہم اسے بنانا چاہیں وہ بنے۔ اور اس میں بعض اوقات والدین کے اپنا احساس محرومی بھی آ جاتا ہے کہ والد کے ذہن میں یہ ہے کہ میں تو ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، میں تو بن نہیں سکا، اب یہ بنے۔ چاہے وہ بچہ کمپیوٹر کی طرف جانا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، وہ کامرس میں جانا چاہتا ہے، وہ کسی اور شعبے میں جانا چاہتا ہے، اس کے سامنے دنیا ایک وائڈ اوپن ہو چکی ہے، جبکہ والدین جو ہیں ان کے سامنے جو دنیا ہے بڑی محدود۔ اور اس کی پانچویں جو وجہ ہے وہ ایک نفسیاتی تجزیہ کریں تو وہ سوشل ایڈنٹی تھیوری، کہ جو نوجوان جو ہیں وہ اپنی کمفرٹ ڈھونڈتے ہیں اپنے جیسوں میں، پیئر گروپ جسے کہتے ہیں، وہ اپنے جیسوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہمجولی جسے ہم کہتے ہیں، آن لائن یا آف لائن۔ اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں، کیونکہ وہ آن لائن ہے، ہر وقت آن لائن، 5 سے 2 سے 4 سے 5 سے 50 سے گروپس ہیں، کمیونٹیز بنی ہوئی۔ جبکہ والدین جو ہیں، فیملی جو ہے، ان کا اقدار اور ان کا نظام جو ہے وہ بالکل مختلف۔ آخری حصے میں، آخری منٹ میں آپ کے سامنے اس کے حل رکھ۔ سب سے پہلے تو لسننگ، پہلی اور ضروری گزارش والدین سے ہے کہ وہ صرف حکم نہ دیں بلکہ نوجوان کو سنیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ جب تک کمیونیکیشن نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو سمجھنا ناممکن ہوگا اور خلیج بڑھتی چلی جائے۔ یوں سمجھ لیں کہ گھر میں بیماریاں، جب ٹینشن زیادہ ماحول ہوگا تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا نہیں۔ ڈائیلاگ نائٹس ہونی چاہیے کہ بیٹھیں، مل بیٹھے ہیں، اور بے شک ہفتے میں ایک دن رکھ لیجیے، 1 گھنٹہ ہے جی، اس میں ہر کوئی بولے، کھلی باتیں، ساری فیملی، بھائی بہنیں، بچے، بڑے، خواتین، ماں باپ، دادا نانا دادی، جو بھی گھر پہ، سب میوچل ایکسپوئر میں ایک نہایت امپورٹنٹ نقطہ ہی وہ یہ ہے کہ والدین کو کوشش کرنی ہوگی کہ جب تک ان کا بچہ کسی ٹریک پہ نہیں چلتا، خود لرن کرے، کہ وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسے کہتے ہیں ٹو اسٹیپ انٹو دا شوز آف دیٹ ینگسٹر، کہ کیا چیز اسے اٹریکٹ کرتی ہے اور کیوں کرتی ہے، اور کس چیز کو وہ پسند نہیں کرتا اور کیوں نہیں کرتا۔ اس پہ غور کرنا چاہیے، اور اس سے وہ تب ہوگا جب بڑے جو ہیں وہ خود لرن کریں۔ بھی ایسا نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کئی ان پڑھ جو والدین ہیں، وہ ان کا بچہ جی پڑھ رہا ہے، کمپیوٹر پہ پڑھ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے انفارچونیٹلی وہ کمپیوٹر پہ کسی نان سینس ایکٹیویٹی میں، لیکن والدین بیچارے جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ خرابی کی صورت میں والدین کو اوپر
سپرویژن لیکن فرینڈلی سپرویژن، کاؤنسلنگ، یہ جنگ نہیں ہے، یہ خلیج کو ملانے کے لیے ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں نے جیتنا ہے، میں نے، یہ جو میں ہے، یہی زندگی میں دنیا میں یہی مسائل کی جڑ ہے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بالآخر جو کچھ بھی ہے ہماری ہی اولاد ہے، ہمارا ہی بچہ ہے، بچہ یہ بچہ، ہم نے ہی اس کے اچھے مستقبل کے خواب دیکھے تھے، اور بدستور تو یہ ایک چند سال کا ٹائم، اور خاص طور پہ جب یونیورسٹی کے آخری سال یا وہ جو ٹائم ہوتا ہے جب بچے کی عمر 23 24 25 تک ہوتی ہے، تو یہ وہ نازک وقت ہوتا ہے کہ جب بچے کو 6 مہینے سال اور برداشت کر اس کے دوست بن کے دیکھے وہ کیا چاہتا ہے، تو بالآخر اس نے اپنی زندگی تو نبھانی ہی ہے۔ اور آخری پوائنٹ میں یہ عرض کرتا چلوں، میں ہمیشہ کچھ اپنے سے بڑے دوستوں کو میں نے یہ کہا، کسی کے مقدر کو اپنے ہاتھوں سے مت لے، تقدیر کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ ایک دوستانہ کوشش تو کر کے دیکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گفتگو اس سے معمولی سا بھی آپ کو فائدہ ہوا تو اس کو ایسی فیملیز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ ان تک یہ پیغام پہنچے اور ان کو فائدہ ہو، اور اس کے علاوہ اپنی رائے ضرور دیں۔ میں اس مختصر سی گفتگو میں بہت سے پوائنٹس میں سکپ کر گیا ہوں طوالت کی خوف کی وجہ سے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اپنا نقطہ نظر بیان کریں، تاکہ ہم انشاءاللہ ان نکات کو اور اس موضوع کو مزید ایکسپینڈ کریں کسی وقت، اور اس کے علاوہ جتنے بھی سوشل پرابلمس ہیں ان پر بھی انشاءاللہ آئندہ بات جاری رکھے۔ میں آپ کے کمنٹس کو ضرور پڑھوں گا۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔